अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मेरे साथ इस वक्त हमारे सहाफ़ी भाई हैदर शिराजी साहब मौजूद हैं जो कल से कवर कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक पहुंच पाएगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हर जगह बंद है, क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ पहुंच पाएगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक मुश्किल टास्क है, लेकिन मुज़ाकराती अमल इस वक्त जारी है। बैरिस्टर गोहर राब्ते में हैं, अली अमीन गंडापुर एहतजाज को लीड करते हुए उसके बावजूद भी राब्ते में हैं, और ये राब्ते हो रहे हैं वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों के साथ भी, अहम शख्सियात के साथ भी, जो कि सियासी शख्सियात हैं, उनके साथ राब्ते हो रहे हैं। और गुज़श्ता शब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद मोहसिन नकवी ने यहाँ बैरिस्टर गोहर को कॉल की थी और कहा था कि आप इसका को रिस्पॉन्ड करें, क्या मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाना है। जिसके मुताबिक मुझे बताया गया कि मैसेजिंग हुई है, टेक्स्ट मैसेजिंग और व्हाट्सएप पे बातचीत हुई है, लेकिन उसके अलावा ऑफिशियली कोई रिस्पांस नहीं दिया। अभी इस वक्त भी जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मुज़ाकरात या फिर एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट जारी है। इंगेजमेंट सूदमंद इसलिए साबित नहीं हो रही क्योंकि दोनों जानिब से अना और ज़िद आड़े आ रही। अना और ज़िद बानी पीटीआई भी कह रहे हैं कि एक दो दिन में रहा करें, इस्लामाबाद पहुँचने से पहले रहा करें। हुकूमत भी चंद चीज़ों में अना और ज़िद कर रही है। इस दौरान तीसरा कोई इनपुट नहीं आ रहा कि बानी पीटीआई को कैसे जाकर समझाया जाए। अब ये मामला ये है कि बानी पीटीआई कहते हैं कि फौरी रहाई होनी चाहिए, जबकि हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो इस हफ़्ते में मुलाकातें हुई उनमें यही कहा गया कि हम तरीक़ाकार वज़ा कर सकते हैं जहाँ पर 2 साल में गिरफ्तारी रहाई बानी पीटीआई की नज़र नहीं आती है। अगर 2-3 माह में रहाई हो जाए तो ये भी पीटीआई ने गेन करना है, तो पीटीआई ले करके आ जाती है। इस दौरान नेगोशिएशन के टेबल पर पीटीआई के सामने कुछ मुतालबात कुछ मामलात रखे जाएंगे। पीटीआई अपने कुछ मुतालबात रखेगी जिसमें रहाई फौरी होनी चाहिए। बात करते करते एन मुमकिन है 1-2 माह तक तो जाएगी कि चलें आज नहीं करते। इस तरह कुछ प्रोसेस है, जिस तरह नवाज शरीफ को रिलीफ मिला, प्रोसिक्यूशन टीम थोड़ी एक कदम पीछे हटी, तो इसी तरह रिलीफ का तरीक़ाकार अदालत के थ्रू है, तो वो अदालत के थ्रू भी 1-1.5 महीना कम से कम तो लगना है। तो इसलिए जल्दबाजी का मुज़ाहरा जो करेगा वो अना और ज़िद की बींट चढ़ेगा, बजाय इसके बातचीत के ज़रिए सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि पीटीआई का ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते तो हम 6 महीने तक भी डी चौक में बैठे रहेंगे। तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह पहले हमने देखा हमेशा कि अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से आता था कि जी वो वहाँ से काफिले को लीड कर रहे हैं, वहाँ से इस पर हमें अली अमीन गंडापुर साहब कुछ गायब नजर आए, इसकी क्या वजह? देखिए, अली अमीन गंडापुर लीड नहीं, गायब भी नहीं। गुज़श्ता 4 दिन में उनकी मसरूफियात को देखें तो मैं ये समझता हूँ अली अमीन गंडापुर बड़े संजीदगी से पीस प्रोसेस की तरफ जा रहे थे। और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर भी इस वक्त मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि वो किसी न किसी पोजीशन में आ गए हैं कि वो समझते हैं कि पहले जो मुज़ाकरात हुए वो इतने संजीदा नहीं थे, अब की बार ज़्यादा संजीदगी से हुकूमत मुज़ाकरात को ले रही है। तो ये संजीदगी जिस तरह से ली जा रही है, इसके बाद अब देखना यह है कि ये क्या मुस्बत अंदाज से इख्तिताम पजीर भी होती है या इसी तरह इस्लामाबाद की तरफ वो मार्च करते हैं और कशीदगी होती है, गिरफ्तारियाँ होती हैं। लेकिन मुझे बज़ाते खुद अली अमीन गंडापुर, इमरान खान और तीसरे नंबर पर बैरिस्टर गोहर, 3 शख्सियात हैं जो मुज़ाकराती अमल के दौरान बड़े पुरुमीद थे कि चीज़ें हल की तरफ जा रही हैं। अब भी देखते हैं कि ये उम्मीद कायम रहती है। और दूसरा, अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो कह रहे थे इमरान खान के रियासती अदारों के साथ ही बात होगी, तो मोहसिन नकवी के साथ बात हो रही है, हुकूमती नुमाइंदे हैं, एक सेनेटर हैं, एक राना सनाउल्लाह हैं जो स्पीकर हाउस में भी पीटीआई के रहनुमाओं से गुज़श्ता इसी हफ्ते में मिले थे, तो उसमें भी आईजी इस्लामाबाद थे, चीफ सेक्रेटरी बैठे, जिनके बाद एक लेटर गया कि सूबे की फोर्सेस को वफाक पे चढ़ाई के मद में ना इस्तेमाल किया जाए। पॉलिटिकल फोर्स आती है आकर प्रोटेस्ट करे, लेकिन प्रोटेस्ट की भी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तनाज़र में इजाज़त नहीं है। तो चीज़ें बड़ी पेचीदा होती जा रही हैं, इतनी आसान नहीं हैं। ऐसे में पीटीआई के वर्कर जज्बात के बजाय संजीदगी से चीज़ों को देखें, सोच समझ के फैसला करें कि किस तरफ जाना है। और दूसरा, इस वक्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़बरदस्ती इस्लामाबाद में आना ही चाहते हैं, बजाय इसके कि रास्ते में रुक कर दूसरी तरफ मुज़ाकरात बैक एंड पे करें। आपको एक बात बताऊं, जिस वक्त मरीम नवाज़ नैब में पेश हो रही थी और उन्होंने नाम लिए थे जर्नैलों के और सख्त तरीन गिरफ्तारियाँ हुई थी और क्रैक डाउन हुआ था, बाद में वही जर्नैल बाद में आकर ये कहते रहे कि हमारे उस वक्त भी बातचीत चल रही थी।
یعنی اتنے کشیدہ ماحول تھا، بیک اینڈ میں رابطے ہو رہے تھے. اسی طرح پی ٹی آئی کے بھی آج کشیدہ ماحول ہے، مارچ ہو رہا ہے لیکن پیچھے رابطے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی نہ کسی پیج کے اوپر کوئی نہ کوئی یہ دونوں گھر آ جائیں گے، عوام نہیں آئے گی؟ دیکھیے عوام کا آنا یہ اب ان کا جو ڈائلاگ ہے یا جنگ فائنل کال ہے، اس پر جو بات چیت ہے اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو آئیں گے وہ. لیکن جنگوں کا بھی اختتام مذاکرات سے ہوتا ہے. مذاکرات کی میز پر دنیا میں ہر تنازع کا حل ہو سکتا ہے. اگر آپ کشیدگی کی طرف بڑھتے ہیں، اسلام آباد کشیدگی نہ کہہ لیں، اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. پی ٹی آئی جیسی جماعت، اتنی بڑی جماعت دعویٰ کرتی ہے، حکومت کے نمائندے اتنے ذہین خود کو کہتے ہیں، اگر یہ بھی آخر پہ اختتام پہ بات چیت کے ذریعے معاملات حل نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کشیدگی چاہتا ہے کوئی نہ کوئی. تو اور یہ ناکامی ہے ان کی کہ دنیا مذاکرات کی ٹیبل پر آ کے افغانستان سے امریکہ واپس چلا گیا، قطر دوحہ میں ہم نے دیکھا، اور یہاں پہ ایک پاکستان کے اندر جس وقت 100 کے قریب بندہ پارا چنار میں مارا گیا. ٹھیک ہے، اتنی کشیدگی ہے، کے پی میں ڈیتھ اپنا خودکش حملے کے تھریٹ آ رہے ہیں. تو اس دوران مذاکرات کی کامیابی ضروری ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے حیدر شیرازی صاحب کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ہی تمام معاملات حل ہوں گے. تو لیں جی آگے جاتے ہیں، اور بھی کافی صحافی موجود، ان سے ہی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ آج عمران خان کی اس فائنل کال کو کیسے دیکھتے ہیں. نعیم اصغر صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس کال کو کیسے دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا. پورا اسلام آباد بند ہے، پورا پاکستان بند ہے، حکومت چاہتی ہے کوئی بھی نہ آئے، تحریک انصاف چاہتے ہیں ہم لوگ پہنچیں. کیا سمجھتے ہیں کہ جی آج پہنچ جائے گی پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک میں؟ رنجر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، شکریہ آپ نے پہلے مجھے لیا. میں آپ کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، گورنمنٹ روک پاتی ہے یا نہیں روک پاتی، یہ ایک الگ بحث ہے. مجھے خیال آ رہا ہے ابھی کچھ مجھے مزدور ملے ہیں جن کے چہرے اترے ہوئے تھے. یہ شہر بند ہے، اسلام آباد بند ہے، لاہور بند ہے، کاروبار بند ہے. جو پس رہا ہے وہ غریب آدمی ہے، وہ مزدور جو کہ دہاڑی کر کے جاتا ہے، اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. وہ بیچارہ کہاں جائے؟ نہ گورنمنٹ اس کو کوئی کمپنسیٹ. آپ دیکھیں اڈے بند ہوئے ہیں، 2 دن سے اڈے بند ہیں. تو وہاں پہ جو دہاڑی دار مزدور ہے، ٹرانسپورٹر تو چلیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، 4 دن بھی بند رہے تو مالکان تو گزارا کر جائیں گے. وہاں پہ جو ہاکر ہیں، جو ڈیلی کا کماتے ہیں، ڈرائیورز ہیں، کنڈکٹرز ہیں، وہ بیچارے کہاں جائیں؟ کس کو ماسی کہیں؟ مزدور ہیں. آپ پشاور موڑ چلے جائیں، جو مزدور بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے پریشان بیٹھے ہیں کہ وہ کہاں پہ جائیں. اب جو آپ نے سوال کیا کیا پی ٹی آئی پہنچ پاتی ہے یا نہیں پہنچ پاتی، تو اس میں میرا جواب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لیے اس دفعہ یہ ڈو اور ڈائی کی پوزیشن ہے. جس طرح انہوں نے کہا دس از اے فائنل کال، تو پی ٹی آئی کی سیاسی ساکھ پہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. دیکھیں اگر ایک اینگل سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی جیت چکی ہے. مطلب پی ٹی آئی نے کال دی اور اس وقت آپ کے کم از کم پنجاب، آپ کا اسلام آباد بند پڑا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے تو وہ جیت چکی ہے. لیکن اب جس طرح انہوں نے کال دی ہے، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ پہنچیں گے، اب وہ پہنچ پاتے ہیں. اگر نہیں پہنچ پاتے تو گورنمنٹ شیئر ہو جائے گی، گورنمنٹ کی جیت ہے. پی ٹی آئی اگر نہیں پہنچ پاتی تو ایک ناکامی ہوگی. لیکن اتنے جو انتظامات کیے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں 30,000 نفری جو ہے وہ باہر سے منگوائی گئی ہے. 19,000 پنجاب پولیس سے، 5,000 ایف سی ہے، 5,000 سندھ پولیس ہے، 1,000 اے جے کے کی نفری ہے. اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں اس وقت 125 سے زائد قیدی وینز باہر سے منگوائی گئی ہیں. اسلام آباد پولیس کا پلان یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کرنا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے، اسلام آباد پولیس کی تیاریاں دیکھیں، مطلب اس وقت سینکڑوں کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں. یعنی کہ سارے کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. اسلام آباد کو لاک کر دیا گیا ہے، اسلام آباد کو سیل کیا گیا ہے. اس طرح سیل کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں ہسپتالوں میں نہیں جا پا رہے. لوگ جو ہیں پنڈی سے اسلام آباد کے درمیان ایک سڑک کا فاصلہ ہے، ادھر پنڈی ہے ادھر اسلام آباد ہے، لوگ سڑک کراس کر کے ادھر نہیں آ پا رہے. تو اتنے سخت اقدامات کے باوجود اگر پی ٹی آئی کے لوگ یہاں پر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور جس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں ویسے مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں پہنچ پائیں گے. دوسرا، پی ٹی آئی کے اینگل سے بات کریں، پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ پریشان ہے، تذبذب کا شکار ہے.
اسپیشلی وہ لوگ جو پچھلی دفعہ آئے تھے اور ماریں کھانے کے بعد آنسو گیس کی شیلنگ جھیلنے کے بعد یہاں پہ آئے. ہم یہاں پہ جہاں پہ کھڑے ہیں یہاں سے میں پیدل جاؤں نا 5 منٹ کا فاصلہ ہے جہاں پر علی امین گنڈا پور پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے, وہ یہاں پہ آئے اور وہاں سے وہ انہوں نے پروٹیسٹرز میں آنے کی بجائے اس کو پروٹیسٹ کو لیڈ کرنے کی بجائے وہ نکلے وہاں سے اور چائے پینے چلے گئے. تو پی ٹی آئی کا پروٹیسٹر, پی ٹی آئی کا وہ کارکن جو ماریں کھا کے آیا تھا وہ فیل کر رہا تھا اس وقت بھی کہ اس کو چیٹ کیا گیا, ڈسیو کیا گیا. تو پی ٹی آئی کے لوگوں میں بھی تذبذب پایا جاتا ہے. پی ٹی آئی کی جو کارکن ہیں جو اسپیشلی جو کے پی کے سے آئے, جو گاڑیاں لے کے آئے, ان کی گاڑیاں ابھی تک کئی لوگوں کی تھانوں میں بند ہیں, اسلام آباد کے تھانوں میں. ان کے لوگ, کئی لوگ جو ہیں وہ 1-1 مہینہ جیل گزار رہے ہیں, تھانوں میں صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. اور پھر انہیں جب یہ بعد میں پتہ چلا کہ علی امین گنڈا پور صاحب 25 اضلاع پھر کے وہ اسمبلی میں پہنچ گئے, ایک ڈرامائی طریقے سے یہاں پہ بھی آئے. اب میں نے تو بہت سارے افسران سے بھی پوچھا, بہت سارے لوگوں سے بھی پوچھا کہ یار اتنا سب کچھ, اتنے انتظامات ہونے کے باوجود علی امین گنڈا پور یہاں پہنچ کیسے گئے؟ تو وہ بھی ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. پھر وہ یہاں سے غائب ہوئے اور 25 اضلاع گھومتے ہوئے وہ کے پی کے اسمبلی میں پہنچ گئے, وہاں پہ نمودار ہوتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پی ٹی آئی کے ورکر کو بھی پریشان کر رہی ہیں. تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کروڑوں روپے اس ملک کا ضائع ہو رہا ہے ان چیزوں کے اوپر؟ پھر اگر کے پی کے حکومت کی بات کی جائے وہ اپنی پوری مشینری کا استعمال کریں گے. جو اب میرے پاس کل ایک شخص میرے سے ایڈریس پوچھ رہا تھا اور اسے جب میں نے ایڈریس بتایا تو اس نے کہا جی میں تو ملتان سے ہوں, میں تو دودھ والا ہوں, مجھے تو 6 دن اسلام آباد ہے, مجھے تو راستوں کی سمجھ. اتنی زیادہ تکلیف ہونے کے باوجود آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک پیج کے اوپر بیٹھ کے کوئی ایک فیصلہ کر لے؟ ٹیبل پہ یہ لوگ کیوں نہیں بیٹھتے؟ رانا صاحب, مفادات کی لڑائی ہے. آپ کے پی کے کی بات کریں, سی ایم کے پی کے ساری مشینری لے کے یہاں پر آ رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ چلا کہ کرم میں کیا ہوا ہے؟ مائی گاڈ یار, مطلب 41 لوگ ذبح کر دیے گئے, مار دیے گئے, گولیوں سے بھون دیے گئے. ٹھیک ہے, چلے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک واقعہ, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں جسٹیفائی کر سکتا. اور وہاں پہ کشیدگی پھیل گئی. اب اس کے بعد اگلے دن کیا ہوا؟ کیا یہ جو کے پی کے سی ایم صاحب ہیں یہاں پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں, ساری مشینری لے کے وہاں پہ آ رہے ہیں, وہاں پہ کیوں نہیں گئے کورونا ایجنسی میں؟ یہ تو ضرورت تھی, جہاں پہ ضرورت تھی, جہاں پہ اتنا بڑا واقعہ ہوا. پہلے دن اتنے لوگ انہوں نے, میں تو وہ بے گناہ لوگ تھے, ان کو شہید کر دیا گیا ملک دشمنوں نے. میں ان کو کسی مذہب کسی فرقے کا نہیں کہتا, وہ ملک دشمن ہے, پاکستان کے دشمن ہے. ان لوگوں نے اتنے لوگوں کو شہید کیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے, وہ ان میں سے کوئی پکڑا نہیں گیا. سی ایم کے پی کے اسلام آباد آنے کی تیاری کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے وہاں پہ اتنا بڑا فساد پھیل چکا ہے, وہ پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. اگلے دن دوسری پارٹی کے یا کوئی بھی پارٹی آئی, اس نے اس بازار کو جلا دیا. اربوں روپے کا نقصان ہوا ایک عام آدمی کا. یا سی ایم کے پی کے فیڈرل گورنمنٹ کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں؟ ان لوگوں کو ایک عام آدمی کے مطلب پرواہ نہیں ہے, صرف اقتدار چاہیے, صرف اقتدار چاہیے فار دا سیک آف دیئر چیئر, فار دا سیک آف دیئر سیٹ. یہ سیاست ہے. مجھے تو بڑا غصہ, میں اندر سے بڑا, میں نے جب وہ لاشیں دیکھی ہیں کرم والی, پھر اس سے اگلے دن وہ میں نے بازار جلتے ہوئے دیکھے, میں نے کہا یار مطلب کہاں پہ ہے حکومت, حکومتی ریٹ کہاں پہ ہے؟ یہ لا انفورسمنٹ کے ادارے یہاں پہ لا کے انہوں نے اتنی نفری لگائی ہوئی ہے, وہاں پہ کیوں نہیں لگا سکتے تھے؟ ایک عام آدمی کی سہولت کے لیے, ایک عام آدمی کو پروٹیکشن دینے کے لیے, یہ صرف اقتدار کے ایوانوں کو بچانے کے لیے اتنی فورس لگا سکتے ہیں, وہاں پہ کیوں نہیں لگا سکتے؟ پورا بازار جلا دیا یار, وہ ایک آدھ منٹ میں نہیں ہوا. وہ لوگ پلاننگ کر کے آئے, انہوں نے بازار میں سے پورے بازار کو آگ لگائی. پہلے ہوا کہ قافلہ جا رہا, 200 گاڑیوں کا قافلہ تھا, اس پہ انہوں نے 3 جگہ پہ فائرنگ کی ہے. یار ہمارا رسپانس ٹائم ہمارے اداروں کا کہاں پہ ہے؟ ہم ویٹ کریں گے اپنے اداروں کی کارکردگی. یہ فورسز جو یہاں پہ لا کے لگائی ہوئی ہیں, وہاں پہ ڈسٹربڈ علاقوں میں ضرورت ہے. عوام, غریب آدمی, ریاست کے لیے سب سے امپورٹنٹ
فرد ہوتا ہے, انسان ہے, انسان سے معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے سے ریاست بنتی ہے. کہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں؟ سب مذاق چل رہا ہے اس قوم کے ساتھ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ان کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے جنرل جو بات تھی, جو اصلی بات تھی وہ کی کہ غریب کا کوئی سوچے. جدھر لوگ مر رہے ہیں, آج پولیس یہاں اتنی زیادہ آئی ہوئی ہے صرف تحریک انصاف کو روکنے کے لیے. جدھر ضرورت تھی وہاں کوئی بندہ نہیں جا رہا. انہوں نے گراؤنڈ ٹو ارتھ بات کی. انہوں نے اس غریب کی بات کی ہے کہ جو 2 دن بیچارہ مزدوری نہیں کر پا رہا, پورا پاکستان ان لوگوں نے بند کیا ہوا. انہوں نے ان لوگوں کی بات کی, بہت زبردست بات کی ہے. لیکن جی آگے جاتے اور بھی کافی صحافی بھائی آئے ہوئے ہیں, ان سے بھی بات کرتے اور دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت اللہ نور وزیر صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک پہنچے گی, اور اگر نہیں پہنچتی تو جو فائنل کال ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں, پورا اسلام آباد بند ہے, راول پنڈی بند ہے, لاہور تک موٹر وے بند ہے. کیا سمجھتے ہیں اس فائنل کال کا کوئی رزلٹ نکلے گا؟ جس طرح کہ پہلے انہوں نے کہا تھا, یہاں پہ اس نے احتجاج کیا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈی چوک لازمی پہنچ گئے تھے. جتنی شیلنگ ہوئی ہے اس وقت, اور پھر ابھی جس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں, ظاہری بات ہے وہ بھی لوگ ہیں, جب لوگ زیادہ ہوں گے تو وہ ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ وہ مطلب ڈی چوک پہنچے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. جو فائنل کال کی بات ہے تو یہ ہے کہ ابھی دیکھیں گے کہ جیت کس کی ہے. حکومت نے بھی اپنی جو انتظامات ہے وہ کر ہی پوری طاقت لگائی ہے. ہر جگہ پہ کنٹینر ہے, ہر جگہ پہ خردار ہے, ایف سی ہے, رینجرز ہے, پولیس ہے, سب مطلب ہر جگہ پہ تعینات ہے. 38,000 سیکیورٹی اہلکار مطلب تعینات کیے گئے ہیں اسلام آباد میں. مختلف جگہوں پر نیٹ بھی بند کیا ہوا ہے. لوگوں کو جو اسلام آباد پنڈی کے شہری ہے وہ بھی کافی مشکلات میں ہیں. تو پی ٹی آئی کی جو احتجاج ہے وہ پہنچیں گے, اور میں نے جو ان کے لوگوں میں جذبہ دیکھا ہے پچھلے احتجاج میں, جس طرح کی شیلنگ کی انہوں نے مقابلہ کیا ہے, تو آج بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ ڈی چوک پہنچیں گے. تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر یہ حکومت اور اپوزیشن اگر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی ایک بات کا سلوشن نکال لیں, تو آپ دیکھ لیں اتنی فورس بلائی, اتنے کنٹینرز بلائیں, کروڑوں روپیہ اس ملک کا خرچہ ہو رہا ہے, روڈیں ٹوٹی ہوئی, ہر چیز انہوں نے بند کی. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہماری عوام کا پیسہ تھا جو 3-4 دن اب یہ لگاتار کاروبار بند رہے گا, جو بیچارہ غریب ہے وہ کہاں جائے گا؟ غریب کا سوچا اب تک کس نے ہے؟ غریب کے لیے کوئی سوچتا ہے اس ملک میں؟ غریب کے لیے تو آج تک کسی نے نہیں سوچا. خان صاحب کی حکومت تھی, اس میں بھی آپ غریب کو دیکھ لیتے غریب کس حال میں تھا. اور موجودہ پی ڈی ایم نے 16 ماہ حکومت کی, اس وقت غریب انتہائی مشکل میں تھا, اور ابھی بھی غریب انتہائی مشکل میں ہے. اور یہ بھی سننے مطلب خبریں وزراء سے یہی مل رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, جی ڈی پی گروتھ مطلب اچھا ہوا ہے, لیکن مہنگائی کم ہوئی ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہی. اور میں آپ نے بات کی کہ غریب کا خرچہ مطلب قوم کا خرچہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. بالکل خرچ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پی ٹی آئی کا یا آپ کا یا میرا یا نون کا, ہر بندے کا حق ہے. پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا حق ہے. پیپلز پارٹی بلاول یہاں پہ ڈی چوک نہیں آیا تھا, اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم نے سپریم کورٹ کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کیا. تو یہ تو پرامن احتجاج میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. حکومت بھی زیادتی کر رہی ہے, لوگوں سے اپنا احتجاج کا حق چھین رہی ہے. اور پرامن احتجاج آپ کا بھی, میرا بھی, ہر شہری کا, جو بھی پاکستانی شہری ہے اس کا حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں. قانون کسی کو مطلب ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. قانون کو ہاتھ میں لینے کی پھر آپ کو پتہ ہے کہ قانون حرکت میں آتا ہے, پھر اس کی سزا بھی ہے, جزا بھی ہے, اور ملنا بھی چاہیے جو قانون ہاتھ میں لیتا ہے. باقی خان صاحب کی رہائی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی والے اسی کوشش میں ہے کہ خان صاحب کو رہا کر دیں. خان صاحب کا 1.5 سال میرے خیال میں ہونے والا ہے, جو کہ اب تک اس کو سزا نہیں ہوئی. مختلف کیسز بنائے گئے ہیں جو کہ یہ مطلب زیادتی ہے ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ. اور پھر جس طرح کے لوگ اس کو چاہتے ہیں, 70-80-90% لوگ اس کے فالورز ہیں اور اس کے چاہنے والے ہیں. موجودہ حکومت کے پاس اتنا مطلب وہ مینڈیٹ یا باقی چیزیں ہیں, مطلب لوگ اس کو چاہتے ہیں. تو لوگوں کے لیے مطلب سوچنا چاہیے, عوام کے لیے سوچنا چاہیے. سر گنڈا پور صاحب آخری بار واپس چلے گئے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے ان میں کافی مایوسی نظر آئی. کیا سمجھتے ہیں وہ مایوسی اس بار خان کی آواز کے اوپر آئیں گے لوگ؟ خان صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب جس طرح لوگ اسے پیار کرتے ہیں, میرے خیال میں حد سے زیادہ ہے. اور گنڈا پور صاحب کی آپ نے بات کی, وہ مطلب ایک خان صاحب کی طرح نہ فالورز رکھتا ہے نہ اس کی فالوئنگ ہے. تو گنڈا پور صاحب اپنی جگہ, خان صاحب کی اپنا مطلب وہ ایک فالوور, اور پھر اس کا جو لوگ فین فالوئنگ حد سے زیادہ ہے. ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے. پہلے 2018 میں مطلب ہر بندہ جب اس نے تبدیلی کی بات کی تو بطور صحافی میں بھی سوچ رہا تھا کہ شاید تبدیلی آ جائیں, لیکن پونے 4 سال میں نے بھی کچھ نہیں دیکھا. اور کسی سے
موجودہ صورتحال میں امید تو کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ ترقی کریں گے اور پاکستان بھی ترقی کرے گا اور پاکستان کا دنیا میں ایک نام ہوگا. جس طرح کے خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی ہے اور پھر کچے کے ڈاکو آپ کے سامنے ہیں. پنجاب میں مریم تو کہتی ہے کہ بہت وہ یہ سب کچھ مطلب عوام کے لیے, لیکن وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے, لوگ وہاں پہ بھی پریشان ہیں. جس طرح کہ اب بھی اسی سردی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں. تو یہ چیزیں مطلب حکومت کو, لیکن حکومت تو میں نہیں مانتا کیونکہ ساری سیاسی پارٹیاں خاندانی سیاسی پارٹیاں بن گئی ہیں, آپس میں سب کچھ بانٹ رہی ہے. وہ جو کیپٹن صفدر صاحب ہے اس کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کا بھائی وزیر اعظم بن گیا, مریم وزیر اعلیٰ بن گئی اور ہمارے پاس کیا رہ گیا. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ نقد کوکے کے علاوہ جو گانا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی بات ہے اور اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے, ہر شہری کو سوچنا چاہیے. اور جو سیاسی لیڈرز ہیں جو مطلب اپنے آپ کو کہتے ہیں, اس سے نکل کر, خاندانی سیاست سے نکل کر پارٹی میں مطلب شہباز شریف صاحب کے علاوہ یا بلاول صاحب کے علاوہ یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹھے جس طرح مطلب آ رہے ہیں, یا ایمل ولی خان صاحب ہے, یا باقی جتنے بھی ہے, خان صاحب کو مطلب پارٹی میں ماروثی سیاست کو ختم کرنا چاہیے. پھر یہ ملک ترقی بھی کرے گا. اور میں اگر بات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کر دوں تو اس کو آئین و قانون نے جو اختیار دیا ہے خاص کر بارڈر پہ سیکیورٹی کے حوالے سے, تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. باقی ملک عوام جانے, جو سیاسی جماعتیں جو اوریجنل, جو لوگ کہیں گے کہ میں اگر اس کو ووٹ دوں تو یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے, ملک کے لیے کچھ کریں گے, ووٹ بھی اسی کو دینا چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے تاکہ یہ ملک ترقی کرے. 77-78 سال ہو گئے ہیں, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, باقی ممالک کدھر ہیں. انڈیا جو کہ ہمارے بعد آزاد ہوا ہے, اور بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, وہاں پہ جس طرح کہ حسینہ واجد کی جو حکومتی ترقی اس نے کی ہے, لیکن شاید زیادتی ہو, لوگ پھر اٹھے ہیں. تو یہ چیزیں مطلب ملک کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے ہم سب کو بطور صحافی بھی مطلب وکلاء, سول سوسائٹی جو مطلب اپنے آپ کو سیاسی لیڈرز کہتے ہیں, کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے تمام صحافیوں کی بات سنی. تمام جتنے صحافی ہیں سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ غریب کا کوئی نہیں سوچ رہا, غریب کا سوچیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ عمران خان اس وقت سب سے مقبول لیڈر ہے, اس وجہ سے عوام عمران خان کے پیچھے نکلے گی. اور یہ ابھی کوئی بھی نہیں یہ بتا سکتا کہ کس کی ہار ہے, کس کی جیت ہے, کتنی عوام پہنچتی ہے. اس وقت تقریباً دن کے 2:30-3 بج چکے ہیں. ابھی تک ہمیں یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن بھی نظر نہیں آیا. جیسے جیسے کوئی نئی اپڈیٹس آتی ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جاؤں.